अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम है वॉक योर टॉक। मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी, विलिंग वेज के फोरम से। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव और यूट्यूब पे लाइव। आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं रियल टाइम। आज हमारे प्रोग्राम में है वसीम मजहर अली, जो कि हमें गाना भी सुनाएंगे, म्यूज़िक भी प्ले करेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस ज़ैनब वाजिद, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं विलिंग वेज में। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम में वॉक योर टॉक यानी जो कहें सो करके दिखाएं। अब कहना क्या है, ये बहुत अहम है कि जो कुछ हम कहते हैं वो हमारे जहन में दरामद कहाँ से होता है, वो आता कहाँ से, वो हमारे कोर बिलीफ से आता है, हमारे अकीदों से, हमारे पैराडाइम से, हमारे नजरियात से आता है। और फिर हम आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, वो सदाएं उसका पीछा करती हैं। वही चीजें उसको लौट करके बूमरैंग की तरह वापस उस तक आती हैं। तो आज मिस ज़ैनब से मैं पूछूंगा कि आज कौन से टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करें। सर, बहुत अहम टॉपिक्स हैं आज के, खास तौर पे हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल इसके लिए, हेल्थ के लिए। हम शेम को हम अक्सर कंसिडर करते हैं कि एक बड़ा बुरी चीज़ है और ये शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन समटाइम्स शेम जो है वो एक अच्छा रोल भी प्ले करती है। लेकिन कहाँ पे वो जो रोल है उसका ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसको हम बेसिकली टॉक्सिक शेम जिसका नाम देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टॉक्सिक शेम हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करती है और कैसे इमोशनल पेन जो है इट लीड्स टू अल्टीमेटली शेम। इस चीज़ के बारे में मेनली डिस्कस। थैंक यू मिस ज़ैनब। अच्छा ख्वातीन हज़रात, गुस्से के मुतालिक आपने सुना होगा कि गुस्सा जो है वो जायज़ बात पे तो आता है, मगर होता ये है कि जब हमें गुस्सा हमारे अंदर जन्म लेने लगता है, लहरें लेने लगता है, तो हमारी अंदर की जो कैफियत है, हमारे जो अंदर की रतूबतें हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो बदल जाते हैं और हम मारने, मरने, लड़ने, मारने, भागने या बिल्कुल जो है ना फ्रीज होने पे आ जाते हैं। इसी तरह से फियर जो है डर के मुतालिक ये कहा जाता है कि हमारे अंदर एक बादाम जैसा जो है एक ऑर्गन है ब्रेन में, एमिगडाला, और वो हमें ये एहसास दिलाता है कि अब डरो। और डरने के बाद अगर हेल्दी डर है, जायज़ डर है, सांप आ गया है, शेर आ गया है, कोई ऐसी ऊंची जगह पे हम खड़े हैं या बिल्कुल मंडेर पे हम खड़े हैं जहाँ से हम गिर सकते हैं या हमें सांप डस सकता है, तो ये हेल्दी डर, इससे बचो, आगे मत बढ़ो। और एक होता है टॉक्सिक डर, जहरीला डर, यानी कि ऐसा डर जिसका कोई वजूद ही नहीं है, मगर कहीं हमें फोबिया हो गया है, हमने वो डर पाल लिया। कभी हमने सीखा था वो डर कि कोई भिड़, कोई डीमू, कोई पूंड, कोई वैस्प हमें काट गया, और बचपन में अब हमें जब वो वैस्प, वो डीमू, वो भेड़, वो शहद की मक्खी नजर आती है तो हमारा त्रौ निकल जाता है और हमारे सांस फूल जाता है और हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हमारे पसीने छूट जाते हैं और हमारा सांस तेज चलने लग जाता है और हम फ्रीज हो जाते हैं और हम डर जाते हैं और बिल्कुल जामिद और साकित हो जाते हैं। ये टॉक्सिक डर है, ये जहरीला डर है, इसका हकीकत अब नहीं है मगर हम फिर भी डरे। शर्म, शेम, जैसे मिस ज़ैनब ने अभी कहा कि शेम की भी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मसलन शेम की एक शक्ल ये हो सकती है कि वो टॉक्सिक शेम है, वो जहरीली शेम है। एक उसकी हेल्दी शेम हो सकती है,
हेल्दी शेम ये हो सकती है कि हया, जिसको हम हया कहते हैं, वो हेल्दी शेम हो सकती है। मगर टॉक्सिक शेम हमें कहती है छुप जाओ, अपने आप को छुपा लो, कहीं नजर ना आ जाए, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मुझ में ये डिफेक्ट है। और ये हमें जो है इस जिस तरह से गुस्से में हमारे अंदर नेगेटिव जज्बात पनपने लगते हैं, उसी तरह ऐसी शेम जो टॉक्सिक जहरीली शर्म होती है, जहरीली शर्म, उसमें भी हमारे अंदर ऐसे मनफी जज्बात हलकोरे लेने लगते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कश्ती जो है जिसकी बहुत ज्यादा वेव्स आ रही हैं, जो लहरें आ रही हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि उसको किनारे तक ले जाए। टॉक्सिक शेम में हम कहते हैं कश्ती उल्टी हो जाए, कैप्साइज हो जाए और हम कहीं डूब जाएं, छुप जाएं। ये गलत है। सो ये शेम जो है ये हमारी जिंदगियों में हेल्दी कब होती है और टॉक्सिक कब होती है। और एक और इस्तिलाह होती है, तो हम शर्म की बात कर रहे थे, एक नदामत भी होती है। नदामत क्या चीज है, उसका टॉक्सिक शेम और इमोशनल पेन से क्या ताल्लुक है। गिल्टी, ये गिल्टी नहीं कि यहाँ पे मेरे जी गिल्टी हो गई है, वो गिल्टी की बात नहीं कर रहा। गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड, ये एक अंग्रेजी की इस्तिलाह है कि जब हमारा जहन नादिम होता है, कोई हमसे खता हो जाती है अनजाने में, और हमारा जहन कहता है कि ये हमने गलती कर लिया और इसका उपाय होना चाहिए, इसको दुरुस्त होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए, तो हमारे जहन में एक हल्का सा कचोका आता है जो हमें इस चीज पर माइल करता है कि चुप होने की जरूरत नहीं है, खुलो, सीना कुशादा करो, हाथ फैलाओ और मान जाओ, अपने खुले हाथों से मान जाओ कि हाँ मैं फैलेबल हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैं आदम की औलाद हूँ और इंसान गलतियों का पुतला है, गलती उससे हो सकती है। और वो अपनी गलतियों को जब उसको एहसास नदामत होता है और वो माफी मांगता है और वो अपनी खताओं को दुरुस्त करने का जो है कारण समझता है, जो गलती हमने की है उसको एक वजह समझता है कि हाँ मुझे ये मौका मिला, मैं सही और गलत का फैसला कर लूं, ये गिल्टी है। गिल्टी कॉन्शियस, हमारा जो ज़मीर है वो हमें आवाज देता है कि जो आपसे खता हुई इसको सर तस्लीम खम भी करें और इसका उपाय, इसको दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ें। जबकि टॉक्सिक शेम, जहरीली शेम हमें ये कहती है कि छुप जाओ, भाग जाओ, डर जाओ, किसी को पता ना चले, मैं सरापा एक गलती हूं, मुझसे गलती नहीं हुई, यानी सिर्फ मेरे बिहेवियर में जो मैंने एक काम किया है वो गलत नहीं था, बल्कि मैं तो हूं ही गलत, मैं तो मुकम्मल गलत हूं और ये गलती कभी अंडू हो ही नहीं सकती, ये ठीक हो ही नहीं सकती। ये जो सोच है ये हमें छुपने पे मजबूर कर देती है। फैमिलीज जो है उनसे हम अपनी वैल्यू सिस्टम सीखते हैं, हम वैल्यू सीखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मुआशरे में क्या गलत है, और हमारा जो मजहब है, हमारा जो दीन है जिसके हम पैरोकार होते हैं, उसके मुताबिक कुछ वैल्यूज हम सीखते हैं कि ये मॉरल वैल्यूज हैं, ये दुरुस्त हैं, ये अखलाकियात के मुताबिक हैं, ये गैर अखलाकी बातें हैं। उनके मुताबिक एक बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा पंघूड़े में या माँ की गोद में, उसका एक वैल्यू सिस्टम बनता है, उसकी ईगो डेवलप होती है और फिर वो जब बड़ा होता है तो और लोगों को मुआशरे में देखता है तो वो तकाबली जायजा लेता है, तो उसकी सुपर ईगो डेवलप होती है कि क्या बेहतरीन क्या है, और ईगो होती है अपनी बका के लिए, जो है हम समझते हैं कि ये दुरुस्त है, ये नहीं दुरुस्त। इड ये होती है जो बुनियादी चीज़ है, वो अपनी बल्कि बका के लिए होती है कि मैं और सिर्फ मैं, खाना मुझे चाहिए, हवा मुझे चाहिए, मेरी जो है ज़रूरियात पूरी हों, फिर ख्वाहिशात वो बनने लग जाती हैं। मगर इंसान जब आगे बढ़ता है और वो ये देखता है कि देने में खुशी है, टू गिव इज़ टू रिसीव, जब भी देंगे तो जब भी मिलेगी, हाथ मिलाएंगे तो हाथ हमारा भी थामा जाएगा। ये एक इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है चीज़ें। इसी तरह बच्चों को कई दफ़ा माँ बाप टॉक्सिक जहरीली शेम अनजाने में दे देते हैं। वो कैसे अनजाने में दे देते हैं, वो वैल्यूज कैसे दे देते हैं, वो गिफ्ट की बजाय एक
ایک ایسا گفٹ ہو جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے جو انجانے میں وہ بچوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ ان کی ذات کی تعمیر کی بجائے ان کی ذات کو گہنا دیتا ہے، ان کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، ان کے اندر جو ایک ایگزیوبرنس ہوتی ہے، ایک معصومیت ہوتی ہے، اور ایک ہر چیز میں تجسس اور جاننے ہوتا ہے، وہ چھپنے لگ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، وہ کرسی کے پیچھے نیچے یا پلنگ کے نیچے چھپنے لگ جاتے ہیں. یعنی جیسے مجھ میں کوئی کردار میں میرے خرابی ہے اور کسی کو پتہ نہ چل جائے. مثال کے طور پہ عید کا دن اور شیر خورما بنایا گیا ہے، اور یہ جو شیر خورما ہے یہ ایک چھوٹی سی بچی کھا رہی ہے اور وہ اس کے پیارے سے فراک کے اوپر گر جاتا ہے. تو ماں باپ میں سے کوئی ماں اس کو کہتی ہے، جو کہ ایک فیملی ایسی ہے جو کہ جن کے اندر خود شیم ہے، اور ان میں کہاں سے شیم آئی اس کا بھی میں ذکر کروں گا. وہ اس کو کہتی ہے تم نے پھر سے گرا دیا اپنے اوپر شیر خورما، اپنا فراک اتنا پیارا تھا گندا کر لیا، کیا تم کبھی صحیح طریقے سے کھا ہی نہیں سکتی؟ تم ہو ہی ایسی، تم سے کبھی کوئی کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں. ابھی اس نے شیر خورما گرایا تھا اور اس نے کہا تم سے کبھی کوئی کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں، یو آر آلویز لائک دیٹ، ایز اف تم ہمیشہ غلط کرتی ہو، تم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو. تو اس کو میکسیمائز کر دیا، اس کو بڑھا دیا، بات چھوٹی سی رائی کا پہاڑ بنا دیا، اور ماں کو پتہ بھی نہیں وہ اپنی طرف سے پرفیکشن کے چکر میں ہے، وہ کاملیت کے چکر میں ہے، وہ اس کو کریکٹ کرنے کے چکر میں ہے کہ یہ میں اس کو درست کر لوں، اور وہ اپنی معصومیت میں ماں اس کو ایسی باتیں کری. وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی کے ذہن میں یہ میسج گیا کہ میں تو ٹھیک ہوں ہی نہیں، میں تو کبھی کوئی کام ٹھیک کر ہی نہیں سکتی. اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا، لیبل یہ لگا دیا کہ تم تو سپل کر دیتی ہو، تم تو ہر چیز اپنے اوپر گرا لیتی ہو، تم تو ہو ہی ایسی. جیسے بچے کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے، ایک وہ شکل بنا کے اس کو کہتے ہیں نہیں، اور وہ بچہ اسے چڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی نام اس کے رکھ دیتے ہیں، نام پکا دیتے ہیں اس کے، اور وہ اپنی ذات کے ساتھ ان کو منسوب کر لیتا ہے. پھر وہ جاتا ہے کسی سے چیک لینے کے لیے، ریالٹی چیک لینے کے لیے کہ میں ایسا ہوں تو نہیں، اور وہ دوسرے بھی باپ نے بھی کہہ دیا ہاں بالکل یہ تو اپنی خالہ پہ گیا ہے، وہ بھی سب کچھ ایسے ہی گرا دیتی ہے. تو ماں فوراً کہتی نہیں یہ تو پھپھی پہ گیا ہے، تمہاری فیملی ایسے. اب یہ بلیم گیم شروع ہو گئی، اور بچی کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں تو نجیب الطرفین خراب، میں تو کوئی کام ٹھیک کر ہی نہیں سکتی. اور وہ بیچاری صفائی تو کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے. جب اس کے ماں باپ کہتے ہیں چلو اس کو صاف کرو، سارا فراک گندا کر لیا، صاف تو کرتی ہے، مگر اس کی روح صاف نہیں ہوتی، اس کا ذہن صاف نہیں ہوتا. فراک تو صاف ہو جاتا ہے، مگر وہ جو ایک ٹاکسک زہریلی شیم ہے وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ کہیں اس کے اندر رہ جاتی ہے. اور کئی 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد جب اس کے بچے ہوتے ہیں اور اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اور وہ عید کے دن سوئیاں کھا رہی ہوتی ہے اور اس سے گر جاتی ہیں، تو وہ کہتی ہے تم تو ہو ہی ایسی، تم تو کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتی، تم سے کوئی کام. وہ جو کہنے والے تھے، جنہوں نے ایک بیج بویا زہریلی شیم کا، اس کے امی ابا نے، وہ تو چلے گئے، مگر اب اس کے اندر وہ شیم اتنی سرایت کر گئی کہ وہ اپنے بچے کو بھی وہی کچھ دے رہی ہے. کیونکہ جن کے پاس لڈو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو لڈو دیتے ہیں، اور جن کے پاس ڈڈو ہوتے ہیں وہ ڈڈو دیتے ہیں. تو اس کے پاس اب شیم تھی، ٹاکسک شیم، زہریلی شیم تھی، تو اس نے وہی اس کو بانٹ دی. تو اس طرح سے پیڑھی سے دوسری پیڑھی تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک شیم جاتی ہے. اتنی شیم راسخ ہو جاتی ہے، اتنی شیم اندر چلی جاتی ہے کہ یہ ہمارے جینز کا حصہ بن جاتی ہے. اور جینز جو ہے، ہمارا جینیاتی میٹیریل جو ہے، وہ وہی کچھ مینیفیسٹ کرتا ہے، وہ ہماری باڈی میں، ہماری ذہن میں، ہماری سوچوں میں وہی کچھ مینیفیسٹ کرتا ہے. جینز ایک ٹیمپلیٹ ہے، جینز ایک ڈھانچہ ہے، ایک سانچہ ہے، اور جینز میں وہی کچھ سامنے آتا ہے جو انوائرمنٹ سے آ رہا ہو، جو ہمارے گرد و پیش کے ارد گرد کے ماحول سے آ رہا ہو، وہ جا کے جینز کو افیکٹ کرتا ہے. تو وہی جینز میں اچھی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں، بری بھی چیزیں جو ہم نے پرکھوں سے سیکھی ہوتی ہیں، جب ان کو جا کے
ایسی کوئی بات ہٹ کرتی ہے وہ جینز مینیفیسٹ ہو جاتا ہے اور نیگیٹیوٹی اس میں سے نکلنے لگ جاتی ہے اور ایک اسپائرل ڈاؤن ورڈ اسپائرل آف شیم جو کہ ہمیں نیچے گرداب پانی کی طرح اپنی نیچے کی طرف کھینچتا ہے، یہ شیم شروع ہو جاتی ہے اور ہم یہ ایمان بنا لیتے ہیں، اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ مجھ میں کوئی انہیرنٹ خرابی ہے، مجھ میں کوئی پیدائشی خرابی ہے، میں غلط ہوں، سراپا غلط ہوں، میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پیراڈائم سے، اس سوچ سے جب ہم آپریٹ کرتے ہیں تو وہ تمام نیگیٹیوٹیز ہماری شخصیت میں آنے لگ جاتی ہیں اور ہمارا کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، اپنے پہ بھروسہ شیٹر ہو جاتا ہے، پاش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک کوئی دھکا دیتا ہے گرتی ہوئی دیوار کو تو وہ پوری کی پوری گر جاتی ہے، تمام اینٹیں ہماری شخصیت کی تعمیر کی بجائے وہ مسمار ہو جاتی ہیں، وہ گر جاتی ہیں۔ تو یہ شیم جو ہے اس کو درست کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا کہ میں کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جا کے اپنے اندر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ شیم میری شخصیت میں کن کن چیزوں کو میں چھپانا چاہتا ہوں، کس بات کو میں چھپا کے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگوں پہ حویدہ آشکار پتہ چل گئی ان کو تو ان کو پتہ نہ چل جائے کہ مجھ میں تو یہ خرابی بھی ہے، مجھ میں تو وہ خرابی ہے۔ انٹرنلائز کر لیا ہم نے اس بچپن کی بات کو، کسی کی دی ہوئی بات کو ہم نے انٹرنلائز کر لیا۔ خدا کی طرف سے ہم ایسے نہ تھے، خدا نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا۔ ہم میں جو بھی خرابیاں ہیں یا کمیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں، وہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ ماں کی گود سے گور تک ہمیشہ کھلا ہے۔ ہم جان سکتے ہیں from the cradle to the grave we can relearn the process۔ تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا بند۔ اور یہ جو ہمارے ایک اندر شخصیت کا کرائسس آ جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا نہ صرف نالا ڈھیلا ہو گیا بلکہ کردار بھی ڈھیلا ہو گیا، تو ہمیں یہ جو اس قسم کی پرابلم پیش آتی ہے وہ ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو درست نہیں کر سکتے۔ سو وی کین heal the shame, we can heal the shame that binds us۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیم جو ہے اس کی پھر جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ کئی دفعہ ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایڈکٹیو بیہیویئرز میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ نکتہ چینی کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، ہماری سیکشوالٹی بدل جاتی ہے، ہمارے سیکشول بیہیویئرز میں پرومسکوٹی آ جاتی ہے، ہم ایڈکشنز میں چلے جاتے ہیں، ہم ڈرگز یوز کریں۔ یہ سب کچھ شیم کے نام پر ہم اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا چیزا تو نہیں لگا رہا، توا تو نہیں لگا رہا، ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا، کہیں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ٹائی بہت اچھی پہنی ہے، آپ کے جھمکے بہت اچھے، تو وہ فوراً جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ آج تو اس نے بڑی اچھی چیز دیکھی ہے، میرے اندر جو چھپی ہوئی شیم ہے کہیں وہاں تک یہ سمجھ نہ جائے، پہچان نہ لے۔ ہیلدی شیم میں تو حیا ہوتی ہے، ایک بلش کرتے ہیں، دیٹ از ہیلدی شیم۔ مگر جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ شائنس جو ہے اتنی بڑھ جائے کہ آپ چھپنے لگ جائیں، آپ سٹیج پہ آتے ہیں، آپ سے بات نہیں ہوتی، لفظ آپ کے حلق میں گرہوں کی طرح پھنس جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وقت آگے نہیں بڑھ رہا، یہ جو چند لمحے آپ کچھ بول نہیں سکے یہ جیسے کہ منٹوں پر ہیں، 10 منٹ گزر گئے اور لوگ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ You can overcome it۔ stage fright اور یہ جتنی بھی اور اس طرح کی چیزیں جو ہمیں شروع میں لگتا ہے کہ ہم کمتر ہیں، ہم نہیں کر سکتے، وقت کے ساتھ ہم پریکٹس کے ساتھ اپنے اندر جھانک کر، اپنے اندر معتزن ہو کر یہ پہچان کر کے یہ شیم آئی کہاں سے تھی، کس نے مجھے یہ دیا تھا، آپ وہ تحفہ ان کو لوٹا دیں۔ Go back in time in yourself with metacognition، اپنی سوچوں کے متعلق سوچیں اور پھر ان کو وہ تحفہ لوٹا دیں، اور اس ایڈکشن میں جس سے آپ بندھے ہوئے ہیں کھونٹے سے، ایڈکشن کے اور شرم کے اور شیم کے کھونٹے سے آپ جو بندھے ہوئے ہیں ان کو وہ لوٹا دیں، ان کو آپ واپس کر دیں کہ یہ اصل میں ایسا ہوں نہیں،
اور یہ کئی دفعہ فیملیز اپنے بچوں کو ڈبل بائنڈ دے دیتی ہیں. ڈبل بائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. آپ کو وہ ایسی باتیں کہہ دیتی ہے کہ جیسے تم کھاؤ گے اگر نہیں تو ہیلدی کیسے رہو گے, اور کھا کھا کے تم موٹے بھی ہوتے جا رہے ہو. اب سمجھ نہیں آ رہی, بچے کو کنفیوژن ہو گیا ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. موٹاپا بھی ہے, وہ بھی بری چیز ہے, اور ہیلتھ کی بھی بات. ایگزیکٹلی فیملیز کو بتانا نہیں آتا کہ کیا چیزیں کھانے سے انسان, بوتلیں پینے سے, فزی ڈرنکس پینے سے یہ چیزیں خراب کرتی ہیں, کیکس کھانے سے, یا جو بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں, ان کو کھانے سے آپ نے ایک حد تک رہنا ہے. سو ڈبل بائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, آپ بدل ہی نہیں سکتے, اور پھر یہ شیم جو ہے وہ ایک طرح سے کرونک, دائمی ہو جاتی ہے, جس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. اور یہ جو پرفیکشن کا ٹریپ ہے کہ بالکل ہر چیز سپک سپین درست ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے, وہ بھی ہمیں پھنسا لیتی ہے. اور اصل چیز ایکسلنس ہے کہ لمحہ بلمحہ, قدم بقدم, وقت کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سی چیزوں کو درست کر سکتے ہیں. ججمنٹل ہونا, یہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھ میں شیم ہے, مجھ میں زہریلی شرم ہے, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میں درست نہیں ہوں, تو پھر ہم دوسروں کو بھی we cut them down, ہم ان کو بھی, ان کے اوپر بھی نکتہ چینی اور ان کی بجائے تعریف کرنے کے ہم ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ان پہ اٹیک کرتے ہیں, اور ان کو بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ بھی کمتر ہیں. کئی دفعہ ٹراما, ایبیوز ہماری زندگی میں ہوا ہوتا ہے, اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں, اوپرا ونفرے سے لے کر کے اور بھی بہت ہمارے معاشرے میں بھی, جن کو بچپن میں کسی ایبیوز, وربل ایبیوز یا سیکشول ایبیوز کا سامنا تھا. اور یہ ایبیوز کئی دفعہ گھروں کے اندر ایسے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے, وربل ایبیوز یا سیکشول ایبیوز, جس کو بچہ اپنا پروٹیکٹر سمجھتا ہے, گارڈین سمجھتا ہے, گارڈ سمجھتا ہے, کوئی رشتہ ہوتا ہے, اور وہ پھر ساری عمر کہتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کا وجہ میں ہوں. حالانکہ چھوٹا بچہ تو وجہ نہیں ہوتا, اس کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے, وہ تو ایک بالکل معصوم ہوتا ہے, وہ تو اللہ کا ایک نوید ہوتا ہے معاشرے کے لیے. تو وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے بیکاز آف دا ٹراما اور ابیوز. تو یہ جو آپ نے اپنے اندر پہچاننا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے, وہ کون سی ایسی ٹاکسک شیم ہے, کہاں سے وہ آئی ہے, کس نے بھیجے ہیں یہ جھمکے, کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے, کس طرح سے. وہ ایک فلم تھی جس میں یہ بار بار یہ تکرار ہو رہی تھی جھمکوں کی, تو میں اس لیے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. جھمکوں کا یہاں پہ ایسا کوئی ذکر نہیں. اصل میں کس نے دی ہے یہ آپ کو شیم, کہاں سے آئی ہے یہ شیم, یہ کس نے پہنائی ہے یہ آپ کو شیم. اس سے آپ نے اس پیرہن سے, جو اچھا پیرہن نہیں ہے, جو آپ کی روح کو بھی تار تار کر رہا ہے, بیمار کر رہا ہے, اس کو آپ اتار پھینکیے اور ہیلدی شیم یا بہتر سیلف کانفیڈنس, سیلف ورتھ کی طرف جائیں. کیونکہ یہ شیم جو ہے یہ کئی دفعہ ہماری دماغی امراض کا باعث بنتی ہے, یہ ہمارے ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. کیونکہ ہمیں جب لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں, ہم ہیلپ لیس, ہوپ لیس اور ورتھ لیس فیل کرتے ہیں, ہم مایوس فیل کرتے ہیں, ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ساری ڈپریشن کی علامات کا ذکر کیا تھا, شیم ایسی چیزیں, اور ہماری جب کنفیوژن گرہیں لگ جاتی ہیں, ہماری سوچوں میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, تو یہ ہماری سوچوں کو خراب کر سکتی ہے, ہمارے موڈ مزاج کو خراب کر سکتی ہے, ہماری زندگی کو خراب کر سکتی ہے, رشتوں کو خراب کر سکتی ہے, ہماری پروگرس کو خراب کر سکتی ہے یہ شیم. اور یہ شیم کو پہچاننا اور اسے جان چھوڑانا بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ خود کو بلیم کرنا, خود کو برا کہنا, خود کو گالی دینا, خود کی تضحیق کرنا بند کر دیں. پہلا کام تو آپ یہ کریں. دوسری بات یہ کریں کہ پہچانے کہ یہ شیم کہاں سے آئے, ڈائگنوز کریں, اور جہاں سے آپ کو جس نے یہ شیم دی تھی اس کو لوٹا دیں. اگر وہ نہیں لوٹا سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو, اپنی ذات کو اس سے ڈیٹیچ کر لیں, جدا کر لیں. اپنی ذات کو یہ نہ سمجھیں کہ مجھ میں شیم ہے, بلکہ اس کو الگ کر کے جو بیہیویئر تھا شیم فل اس کو الگ کر لیں کہ
جیسے کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ہیٹ دی سنر ہیٹ دی سن. ایسا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ گار سے نفرت نہ کرو, گناہ سے نفرت کرو. تو شیم کو الگ کر لیجئے اور آپ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے, صاف ہے. تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی شیم کی وجہ سے جو آپ گفتگو کرتے ہیں یا جو معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی انگلیاں اٹھاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں تلاش کرتے, تو آپ کے بیہیویئر کے پیچھے جو شیم ہے اس کو پہچان لیجئے. اور چوتھا یہ آپ کریں کہ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں, خود کی عزت کرنی شروع کر دیں, اپنے آپ کو کمپیشن کریں, اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں اور پھر اپنے آپ کو معاف کر دیں. جب آپ خود کو معاف کر دیں گے ان گناہوں کے لیے جن کا آپ وجہ ہی نہیں تھے, اگر گلٹ ہوتا, ملامت ہوتی, تو آپ ان کو جا کے کسی کے لیے اچھا کرتے. مگر جب آپ نے ایک گناہ کیا ہی نہیں, آپ سے غلطی ہوئی نہیں, کسی نے آپ کو گناہ گار اور سزا کا امیدوار ٹھہرا دیا, تو آپ اپنے آپ کو فرگیو کریں گے. جب آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں گے تو آپ میں یہ سخت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو شیم سے آزاد کر لیں گے. دس از دا وے ٹو ہیل. شفا یاب ہونے کا یہی طریقہ ہے, صحت مند ہونے کا یہی طریقہ ہے, اس زہریلی شرم سے جس نے آپ کو باندھ کر رکھا ہو. سر اس کے علاوہ اگر ہم امبریس کریں اپنے پاسٹ کو تو یہ بھی چیز ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے ہماری شیم سے باہر آنے میں. اگر ہم اپنا پرسپیکٹیو اس طرح سے لے لیں کہ پاسٹ میں جو مسٹیکس ہوئی یا وٹ ایور ہیپنڈ اٹ ایکچولی میڈ یو اے گریٹر پرسن, اے بگر پرسن, اور آپ نے گرو کیا ہے, آپ نے سیکھا ہے ان سے. اگر آپ امبریس کریں ان کو تو پھر آپ اپنی شیم کو بڑی آسانی سے ہیل کر سکتے ہیں. امبریس کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا, اور پاسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ یہ ایک لیسن ہے. یہ ایک جیسے یونیورسٹی میں جا کے آپ فیس پے کرتے ہیں ڈگری لینے کے لیے, اسی طرح سے جو آپ کا ماضی ہے اس سے جو آپ نے سبق سیکھے ہیں, لیسنز لیے ہیں, وہ آپ کے کردار کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا نہیں کرنا. جیسے کوئی اسکلپٹر جو پتھر سے کوئی مورت بناتا ہے, مورتی بناتا ہے, کوئی مجسمہ بناتا ہے, مجسمہ ساز, وہ جب پتھر کے ان تمام حصوں کو دور کر دیتا ہے جو نہیں چاہیے تو باقی جو بچتا ہے وہ شاہکار ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ خود کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. تو ماضی آپ کو صرف ایک روشنی دکھاتا ہے, ایک جو آپ کو لائٹ دکھاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں اگر جو ماضی میں ہوئی ہیں ان کو آپ جب اندھیرے سے اندھیری جگہ سے روشنی میں لے آئیں گے, چھپائیں مت, جب اس کو آپ روشنی میں لے آئیں گے اور اس کو گلے لگا لیں گے, ایکسیپٹنس لے لیں گے, تو وہیں سے آپ کی آزادی کا, بہتری کا اور شرم سے, زہریلی شرم سے چھٹکارے کا عمل جاری ہو جائے گا. گریسفل ایکسیپٹنس. جی سر, بہت اچھے سے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین ایک بریک لے لیں یہاں پہ. جی سر. تو خواتین حضرات ایک چھوٹی سی بریک سے پلٹ کے آتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. ویلکم بیک. اچھا مس زینب, نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے موضوع؟ سر ہم 12 اسٹیپس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری بگ, بڑی اچھی ایک اسٹیپس ہیں, بڑا اچھا پروگرام ہے
جس سے ہم ایک اپنی لائف کو ایک اچھی سائٹ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اور بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. یہ ایڈکٹس کے لیے بھی بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں 12 اسٹیپ پروگرام، جو کہ اٹس بائی اے جو پورا اس کا ایک نیم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف، ایک ایڈکٹ کی لائف ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خود کی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی بہت بہتر بنا سکتا ہے. اور اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ بیسکلی آپ کو اسپریچویلٹی کی طرف زیادہ اس کا رجحان لے کر جاتے ہیں. اور اگر ونس ہم یہ سیکھ لیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی اپنی لائف سے ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. اتنے ہیلپ فل اور اتنے اچھے اسٹیپس ہیں یہ، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے خواتین حضرات، 12 قدموں کا پروگرام دنیا بھر میں جو لوگ بلانوش ہوتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، یا جو لوگ استعمال کرتے ہیں نشے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 12 اسٹیپ پروگرام استعمال کیا جاتا ہے. نارکوٹکس انونیمس، الکوہولکس انونیمس اس کو یوز کرتے ہیں. مگر اب یہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ روحانی طور پہ لاتا ہے. ان کو اسپرچولی روحانی بیداری کا یہ پروگرام ہے. یہ روحانی طور پہ ہمیں بیدار کرتا ہے، اخلاقیات کا، کریکٹر ڈیفیکٹس کو دور کرنے کا یہ پروگرام ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، جو ہم پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے شرم جو ہے وہ ہماری زندگی کو ایسی ٹاکسک شیم جو ہے وہ ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا کرتی ہے. تو کیونکہ 12 قدموں کا یہ جو پروگرام ہے یہ زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں ایڈکشن سے نکلنے کے لیے. اب ایڈکشن کیا چیز ہے؟ ایڈکشن یہ ہے کہ کسی کیمیکل، سبسٹنس یا کوئی ایکٹیویٹی سے ہم ایسے جڑ جائیں کہ وہ ہماری پوری زندگی کو اپنے اندر سمولے اور وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دے. ہماری زندگی ڈس فنکشنل ہو جائے، اور وہ ڈس فنکشنالٹی، وہ خرابی، وہ گڑبڑ لوگوں کو بھی نظر آنے لگے، اب وہ چھپ نہ سکے. تو یہ ایڈکشن ہے جو کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی سبسٹنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے سگریٹ نوشی ہے، الکوہل ہے، شراب نوشی ہے، چرس ہے، گانجا ہے، بھنگ ہے، آئس ہے، کوکین ہے، پارٹی ڈرگز ہیں، LSD ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کو بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہیں، اور ہم ایک غلام بن جاتے ہیں. ایڈکشن میں ہم ان چیزوں کے غلام، اپنی ایسی عادتیں جو بد ہوں، جو خراب ہوں، جن کے نتائج خراب ہوں، ان کو عادت نہیں کہتے، ان کو علت کہنا شروع کر دیتے، اور علت میں چھپی ہوتی ہے ذلت اور قلت. تو یہ ایڈکشن ہے. ایڈکشن سے جان کیسے چھڑوائی جائے؟ جو بھی ایسی عادتیں ہیں جو ہماری بے راہ روی کا مقصد وجہ بن رہی ہیں، جن کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمیں کریونگ ہونے لگ جاتی ہیں، ان کے بغیر ہم بے چین ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہماری یہ کمزوری بن جاتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر میں آگے بڑھ نہیں سکوں گا. ہم فکسیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں کسی OCD کا مرض ہو گیا ہو، obsessions ہو جائیں، اور پھر ہم وہ کام بار بار کریں اور اس سے ہمیں تقویت نہ پہنچے، ہماری جو ہے سیٹسفیکشن نہ ہو، ہمیں مزہ نہ آئے، بلکہ فوری مزہ خراب ہو کے بدمزگی بڑھ جائے. یہ ایڈکشنز ہوتی ہیں. ایڈکشن سے بچنے کے لیے جب ہم 12 سٹیپ پروگرام، 12 قدموں کا پروگرام لیتے ہیں، تو ہماری ایموشنل پین ختم ہونے لگتی ہے، اور ہماری زندگی بہتر اور منظم ہونے لگ جاتی ہے. مگر اس میں جو سب سے پہلا قدم ہے اور ضروری قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہلے مان لیں، ایڈمٹ کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی خرابی آ گئی جس کے آگے ہم بالکل ہتھیار پھینک چکے ہیں، ہم پاور لیس ہیں، ہم سرنڈر کر دیں. یہ پہلے قدم میں ضروری ہے کہ ہم مانیں، اور یہ ایک شخص کا نہیں ہے، یہ مل کے جب ہم وہی کام کریں گے، کتنے بازو کتنے ہاتھ، سن لیں سب دھیان سے، جیتیں گے ہم ہر بازی جب کھیلیں گے جی جان سے. جب ہم اکٹھے ہو کے
जैसे किसी ग्रुप की शक्ल में, ये हम मानते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम अपनी फूड की क्रेविंग्स पे, हम अपनी झूठ के सामने, हम अपने कोई कंपल्सिव गैम्बलिंग के सामने, जुआ खेलने के सामने, कोई भी आदत हो सकती है, हम बेबस हैं और वो लोग मिल के बैठ जाते हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप में एक जैसे ही लोग बैठे हों, उनकी अपनी अपनी कमजोरियां हो सकती हैं, मगर जब वो ये सब मिलकर बैठकर अपना जो है पेट से कमीज उठाते हैं और बताते हैं हक सच कि मुझ में ये कमी है, तो फिर वो आजाद होने लगते हैं अपनी टॉक्सिक शेम से। सो पहला कदम ये है कि हमने एडमिट किया कि हम पावरलेस थे अपनी एडिक्शन के सामने। वो जो भी एडिक्शन थी, वो मैंने आपसे जितनी भी एडिक्शंस बताई उनमें से कुछ भी हो सकती है, और हमारी जिंदगी जो है वो गैर मुनज़्ज़म, अनमैनेजेबल हो गई थी, ये मानना पहला कदम। वो हमने 12 कदम जो है वो एक स्लाइड की शक्ल में भी आपको दिखाए हैं, आप देख के वो समझ जाएंगे कि किस तरह से ये स्टेप्स जो हैं वन बाय वन हम अपनी ज़िंदगियों में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्लाइड जो है वो जब भी मुमकिन हो ज़रा प्लीज़ दिखाइए, ये वाली, कि मैंने माना, ये तस्लीम किया कि मैं कर नहीं सकता था। दूसरा कदम ये है कि मुझसे बड़ी कोई ताकत ऐसी है जो मेरी मदद कर सकती है, और वो खुदा है, और खुदा को आप जिस तरह भी समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप मुसलमान हैं तो आप अपने रब का तसव्वुर ज़हन में लाएंगे। अगर आप जापान में हैं तो हो सकता है आप बुद्ध मत हो, तो आप बुद्धा का तसव्वुर ज़हन में ले आएंगे, उसको अपनी हायर पावर मानेंगे। मगर दूसरा कदम ये है, तीसरा कदम ये है कि मैं खुदा के सामने बेबसी जाहिर करते हुए उसको अपने आप में दुरुस्तगी लाने के लिए उसके साथ एक हो जाऊंगा। चौथा ये है कि अपने अंदर झांकिए। पांचवा ये है कि अपनी गलतियों को तस्लीम करें। छठा ये है कि बदलने के लिए तैयार हो जाएं। सातवां ये है कि अल्लाह की मदद मांगें, गॉड की मदद मांगें। आठवां ये है कि इसके लिए आप न सिर्फ मांगें बल्कि अपने अंदर ये सोच पैदा करें, और नवी बात ये है कि आप उस पे जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करने की तरफ चल निकलें। और 10वां ये है कि रोजाना आप अपनी सारी गलतियों की एक फहरिस्त बनाएं, जैसे कि एक फहरिस्त को देखें कि क्या क्या गलतियां हो रही थी। 11वां ये है कि आप दुआ करें और आप मुराकबा करें। और 12वां ये है कि आपने जो कुछ सीखा इससे वो दूसरों में भी बांटने के लिए तैयार हो जाए। तो जब आप इन 12 कदमों पर चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहला कदम ये है एडमिशन, मानना, और दूसरा कदम ये है कि हम ये बिलीव करें, हम ये ईमान ले आए। दूसरा कदम ये है कि हम ये बिलीव करें, हम ये ईमान ले आए कि कोई हमसे बड़ी ताकत ऐसी है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जो कि हमें बदलने में मदद कर सकती है, और जो कि हमें हमारी जहानत, समझ बूझ वापस लौटा सकती है। क्योंकि जब हम एडिक्शन में होते हैं, जब हम गलतियों में धंसे होते हैं, तो हमारी मत मारी जाती है, हमारी अकल काम करना छोड़ देती है, हमें डिल्यूजन्स हो जाते हैं, हमें साइकोसिस हो जाता है, हमारी सैनिटी ठीक नहीं रहती, हम वही काम दोहराते चले जाते हैं और तवक्को रखते हैं कि इससे नतीजा कुछ अच्छा और मस्बत निकल आएगा। तो ये बेवकूफ़ या दीवाना होने की या पागलपन की निशानी है। तो अगर हमें कोई पागलपन से निकाल सकता है तो वो ज़ात है जो ऊपर की ज़ात है। वी मेड ए डिसीजन। तीसरा कदम ये है कि हमने अब ये फैसला कर लिया। फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिंदगियों को और अपनी सोचों को और अपनी विल पावर को और अपने फैसलों को हम अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे जैसा हम अल्लाह को समझते हैं। ये तीसरा कदम है जिसमें हम मदद अपने बाहर तलाश करते हैं। चौथा ये है कि हम एक अपनी मॉरल इन्वेंट्री, गलतियों की छुपाए बगैर, किसी डर के, बैरूनी और अंदरूनी डर के बगैर, हकीकत सचमुच में एक उसकी फहरिस्त बनाते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं, पहचानते हैं कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही थी। पांचवा कदम यह है कि हम फिर खुदा के सामने एडमिशन करते हैं, मानते हैं कि
نہ صرف خدا بلکہ اگر ہم نے کسی شخص کو ٹھیس پہنچائی ہے، گزن پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو اس کے سامنے بھی جا کے ہم معافی، تلافی، اضافی کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کے لیے خدا کے سامنے، اپنے سامنے اور دوسروں کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں خطا کار ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں اور اب اس کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ہم بالکل اللہ کے سامنے دعا گڑ گڑا کے سجدہ ریز ہو کے یہ کرتے ہیں کہ مجھ سے وہ جو میرے کردار میں خامیاں آ گئی ہیں ان کو دور کر دے یا رب، اور اس طرح سے ہم اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پہ پہلے سے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ 7واں جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی عاجزی اور انکساری سے مانگتے ہیں کہ ہم سے یہ ساری غلطیاں، یہ ساری کمیاں رب ہمارا دور کر دے، اور ہم اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور یہ جو معافی، تلافی اور اضافی کی بات میں کر رہا تھا، تو آپ معافی بھی مانگتے ہیں اور جو آپ سے غلطی ہوئی ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اس کا کوئی آپ بھگتان بھگتتے ہیں اور اس کا کوئی خمیازہ دیتے ہیں، اور نہ صرف وہیں تک بلکہ آپ آئندہ آگے اس سے بڑھ کر کچھ کرتے ہیں۔ اور 8واں قدم یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان تمام لوگوں کی جن کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا، ان کی ایک لسٹ بناتے ہیں اور فہرست بناتے ہیں جن کو ہم نے نقصان پہنچایا، اور ہم آگے پڑھ کر جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان سے معافی، تلافی اور اضافی کرتے ہیں۔ 9واں قدم یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو یہ جو 7واں، 8واں، 9واں قدم ہے، یہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھ کے سر جھکا کے ہم لوگوں کے ساتھ جو غلطیاں کی تھی ان کو درست کرنے کا یہ 7واں، 8واں اور 9واں قدم ہے کہ جو بھی ہم نے غلطیاں کی، جو بھی ہم نے کسی کو ٹھیس، نقصان، تکلیف پہنچائی، اس کا ازالہ ہم کرتے ہیں۔ پھر 10واں قدم اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی انوینٹری، اپنی غلطیوں کی فہرست کو بار بار دیکھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں، ایڈمیشن کرتے رہتے ہیں اور اس پروسیس کو جاری رکھتے ہیں۔ اور 10ویں قدم کے بعد 11واں قدم یہ ہے کہ ہم دعا سے، مراقبے سے، میڈیٹیشن سے اپنے آپ کو شانت کرتے ہیں، پرسکون کرتے ہیں، اور اس سکون کی حالت میں ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے خدا سے جڑے رہتے ہیں، اور جیسے بھی ہم خدا کو جانتے ہیں، جو بھی ہماری ہائر پاور کا تصور ہے، اور اس کے آگے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا خدا، ہمیں نہیں علم کہ ہماری زندگی میں جو برا ہوا یا غلط ہوا، جس کی وجہ سے ہم برا محسوس کر رہے تھے، اس کے پیچھے آپ کی کیا بھلائی چھپی ہوئی تھی، آپ کی کیا حکمت تھی، مگر آپ حکمت والے ہیں، آپ تمام نالج والے ہیں، تو وہ نالج جو آپ کے پاس ہے، وہ کل کائنات کا جو نالج ہے، کاسموس کا نالج، اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دیں، تاکہ ہمارے اندر سے منفیت، یاسیت، ڈپریشن، کرٹیسزم، یہ جو ساری ہمیں خرابیاں کردار کی آ گئی ہیں، وہ ہم سے دور ہو جائیں، اور ہم دوسروں میں اچھائی بانٹ سکیں، اور ہم یہ جو پاور ہے اچھا کرنے کی پاور، یہ دوسروں میں بھی ہم لے جائیں۔ اور کیونکہ یہ ہم کام جو ہے 12 اسٹیپ پروگرام اکیلے نہیں کر رہے ہوتے، مل کے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم یہ جو ایک ہمیں جو روشنی آ گئی ہے، جو ہمیں ایک بیداری آ گئی ہے، جو ہمیں ایک اخلاقی بیداری آ گئی ہے، جو ہمیں ایک روحانی بیداری آ گئی ہے، یہ صرف اپنے تک نہیں رکھتے ہیں۔ خوشیاں اور نالج اور اچھائی اور بھلائی یہ بانٹنے سے اور بڑھتا ہے۔ جو لوگ اس کے اوپر سانپ بن کے اس خزانے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر سے بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم مل کر کے ایک ایسی نشست، ایک ایسی محفل بناتے ہیں جس میں ہم خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور دوسروں میں بھی ہم اچھائی بانٹتے ہیں، اور اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے، ہم دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے، اور اپنے آپ کو ان سے
برتر نہیں سمجھتے, ایک جیسا سمجھتے ہیں کہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں خرابی آتی رہتی ہے. جیسے بدن کے اوپر میل کچیل آ جاتی ہے, اس سے ہم گندے تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتے ہیں, مگر جب ہم گنگا جل میں جب ہم نہا لیتے ہیں, جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, جب ہم آب زمزم سے اپنے آپ کو نہلا لیتے ہیں, جب اس کو پی لیتے ہیں, تو ہم سے وہ جو گندگی تھی, وہ جو برائی تھی, وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہی 12 قدموں کے پروگرام میں ہم یہ میسج, یہ اچھائی کا میسج, یہ بہتری کا میسج, ایڈکشن سے چھٹکارے کا میسج نہ صرف اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی ہم وہ اچھے پرنسپلز, وہ اچھے طریقے بتاتے ہیں جن سے وہ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ 12 قدموں کا جو پروگرام ہے, بنیادی طور پہ قدم با قدم ایک رہائی کا, ایک بہتری کا, ایک اپنے آپ کو بہتر سے بہتر, خوب سے خوب تر بنانے کا پروگرام ہے. اور اس سے ہمارے اندر روحانی بیداری بھی آتی ہے, اور ہمارے اندر جو آلائشیں, جو خطائیں, جو غلطیاں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں, ان سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, آزادی دے سکتے ہیں, مکتی دے سکتے ہیں. جی سر, بالکل ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس موڑ پر ہم ایک اچھا سا گانا سنیں گے, اور خواتین و حضرات, واک یور ٹاک یعنی کہ اس پروگرام میں میں مس زینب واجد کا شکریہ ادا کروں گا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کی وساطت سے, آپ کے سوالوں کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ کافی چیزوں کے اوپر سے ہم پردہ ہٹا سکیں. تو خواتین و حضرات, یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک سے جب پلٹ کے آئیں گے تو وسیم مظہر علی ہمیں کوئی اچھا سا گانا عنایت کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ مالک. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا دل کا, ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا دل کا, ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا دل کا ہے. وہ بات وہ زمانہ دل کا ہے. وہ بات وہ زمانہ دل کا
ان کے انداز دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے روگ دشمن کو بھی رب نہ لگانا دل کا روگ دشمن کو بھی رب نہ لگانا دل کا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے ایسے آنے سے تو بہتر تھا مانا دل کا ایسے آنے تو بہتر تھا آنا دل کا ان کے انداز کرم ان پہ ہو آنا دل کا وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا ہے وہ نانا دل کا ان کے انداز کرم ان پہ ہو آنا
दिल का Thank you.